अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। मेरे थोड़े से मसाइल थे जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में नहीं हाज़िर हो सकी हूँ और आज जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। किताब जन्नत का रास्ता हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे जा चुके हैं और जो है बाब तहारत हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो देखी हैं, नजासत, तहारत, पानी से और जो है सब कुछ हमने इसमें देख चुके हैं। पीछे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है और हम आज देखने जा रहे हैं औरत के फितरी खून, हैज़ और इस्तिहाज़ा के अहकाम। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज़ किसे कहते हैं। तो हैज़ बलोगत के बाद औरत को मखसूस अयाम में मतलब मखसूस दिनों में जो खून आता है इसे हैज़ कहते हैं। इस्लाहन हैज़ ऐसा खून है जो औरत के रहम से वलादत या अमराज से सलामती की हालत में बलोगत के बाद मखसूस अयाम में खारिज हो, इसे हैज़ कहते हैं। अस्तहाज़ा किसे कहते हैं तो ये भी हम आगे देख लेते हैं कि अस्तहाज़ा किसे कहते हैं। इस्तहाज़ा वो खून है जो रहम के निचले हिस्से की रग से किसी बीमारी की वजह से बहता है तो उसे अस्तहाज़ा कहते हैं। मतलब हैज़ के बगैर अगर कोई बीमारी की वजह से खून आए तो उसे अस्तहाज़ा कहते हैं। तो हैज़ और अस्तहाज़ा में क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं। मैं आपको इसलिए सवालों के साथ बताती हूँ ताकि इसमें कोई भी जो है कमी पेशी ना रह जाए। तो हैज़ और इस्तिहाज़ा में क्या फ़र्क है। हैज़ का खून गाढ़ा होता है जबकि इस्तिहाज़ा का खून पतला होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हैज़ के खून का रंग स्याह सुर्ख, जर्द और खाकी यानी सफ़ेद और स्याह के दरमियान होता है और अस्तहाज़ा का खून ज़ख़म से बहने वाले खून की तरह पतला खून होता है और अस्तहाज़ा का खून जो है वो जैसे ज़ख़म से निकलने वाला खून होता है वैसे पतला होता है और हैज़ का खून गाढ़ा होता है, स्याह माइल होता है। हैज़ का खून बदबूदार होता है जबकि अस्तहाज़ा के खून की बू आम खून जैसी होती है। मतलब हैज़ के खून की बू अलग होती है, वो उसकी ज़्यादा बू होती है और जो अस्तहाज़ा का खून होता है वो आम खून की तरह होता है। आगे देखते हैं कि हैज़ आने की कम कम से कम उम्र क्या है। तो कम से कम उम्र इसकी उम्र जो है 9 साल है। इससे कम उम्र में शर्मगाह से आने वाला खून अस्तहाज़ा है और अगर 9 साल के बाद ये चीज़ पेश आए तो वो फिर हैज़ ही होगा। और अगर उससे पहले अगर किसी बच्ची को ऐसे जगह से खून आता है तो वो फिर इस्तिहाज़ा है, उसको बीमारी की वजह से खून आता है। और हैज़ आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है। मतलब हैज़ आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या है तो इसकी कोई हद नहीं है, इसकी उम्र की कोई हद नहीं है। अय्याम हैज़ की कम से कम मुद्दत क्या है तो ये भी देख लेते हैं। अय्याम हैज़ की कम से कम मुद्दत 1 रात और दिन 24 घंटे हैं। इससे कम वक्त के लिए खून आए तो वो अस्तहाज़ा है। अय्याम हैज़ के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है। अय्याम हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है तो अय्याम हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 दिन है। अगर मुद्दत
اس سے زیادہ ہو تو وہ استحاضہ کا خون ہے. یعنی اگر 8، ویسے تو زیادہ تر ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی کی 8 دن ہوتی ہے، کسی کی 5 دن ہوتی ہے، کسی کی 9 دن ہوتی ہے، لیکن آپ 15 دن تک اس کا ویٹ کریں. اگر 15 دن کے بعد بھی آپ کا خون آنا جاری ہے تو پھر وہ آپ کو حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. 2 حیض کے درمیان مدت طہارت کتنی ہوتی ہے؟ یہ چیزیں عورتوں کے بہت غور سے سننے والی ہیں. 2 حیض کے درمیان مدت طہارت کتنی ہوتی ہے؟ 2 حیض کے درمیان مدت 13 دن ہے. اس مدت سے پہلے آنے والا خون استحاضہ کا ہوتا ہے. عام عورتوں میں مدت حیض کتنی ہوتی ہیں؟ عام عورتوں میں مدت حیض 6 یا 7 دن ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ حیض اگر پھر بھی آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ جو ہے استحاضہ ہے. عام عورت میں مدت طہر کتنی ہوتی ہے؟ عام عورتوں میں مدت طہر 23 یا 24 دن کی ہوتی ہے. حائضہ عورت کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ پاک ہو گئی ہے؟ تو نمبر 1 چیز یہ ہے کہ حائضہ عورت حیض کی مدت کے ختم ہونے کا اندازہ گدلے پانی، پیلے پانی کے رکنے اور سوکھ جانے سے کرے گی. حائضہ عورت سفید مادہ دیکھنے سے اندازہ کرے گی. اگر اس سے پہلے وہ سفید مادہ دیکھتی رہی ہو تو اس سے اندازہ لگائے گی. گدلے پانی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے. اس میں ہر عورت کے بارے میں سب چیزیں اس میں موجود ہیں، تو یہ ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کر اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. گدلے پانی سے کیا مراد ہے؟ گدلے پانی سے مراد وہ معمولی خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے اور وہ گہرے براؤن رنگ کا ہوتا ہے. پیلے پانی سے کیا مراد ہے؟ پیلے پانی سے مراد وہ خون ہے جس کا رنگ پیلے پن کے طرح مائل ہوتا ہے، جیسے پیلا پیلا سا ہوتا ہے. سفید مادہ سے کیا مراد ہے؟ سفید مادہ سے مراد وہ مادہ ہے جو حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے. یہ مادہ پاک ہے لیکن اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے گدلے یا پیلے پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ حیض سے متصل ہے یعنی حیض سے پہلے یا بعد میں تو اس کا شمار حیض میں ہوگا، اور اگر حیض سے متصل نہیں ہے تو استحاضہ ہے. ایام طہر میں عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟ ایام طہر میں عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت اگر صاف اور لیس دار ہے تو وہ پاک ہے. اگر خون گدلا یا پیلا مادہ ہے تو وہ ناپاک ہے. ان تمام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر یہ چیزیں مستقل جاری رہیں تو استحاضہ ہے. لکوریا یا ناپاک ہے. لکوریا ناپاک ہے. اگر کسی کو لکوریا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو وہ اپنی اتنا حصہ دھو لے جہاں پر لکوریے کا پانی اس کو لگا ہے، اور اپنی جو ہے ٹراؤزر شلوار جو بھی اس نے پہنی ہے اس کو چینج کر کے پھر وہ نماز پڑھ لے. جس عورت، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، جس عورت کے ایام حیض ہر ماہ میں متعین ہے لیکن وہ مدت پوری ہونے سے پہلے پاک ہو گئی، اس کا کیا حکم ہے؟ مدت پوری ہونے سے پہلے جب خون رک گیا اور عورت پاک ہو گئی تو اس پر پاک ہونے کا حکم لگے گا، اگرچہ اتنے دن پورے نہ ہوتے ہوں جتنے دن عادتاً اسے خون آتا ہے. یعنی اگر خون آنا بند ہو گیا ہے تو عورت پاک ہو سکتی ہے. حیض کے اپنے مقرر وقت سے آگے یا پیچھے ہونے کا کیا حکم ہے؟ اگر خون میں حیض کے اوصاف موجود ہوں اور 2 حیض کے درمیان 13 دن کا فاصلہ ہو تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. یعنی ابھی آپ نہائے ہو، پاک ہوئے ہوں، اور اس کے 13 دن بعد پھر سے آپ جو ہے آپ کو خون آ گیا ہے تو وہ حیض ہی ہوگا، وہ حیض ہی شمار ہوگا.
حیض کے اپنے مقررہ دنوں سے کم یا زیادہ آنے کا کیا حکم ہے؟ حیض کے دنوں میں اگر کمی پیشی ہو تو وہ حیض ہی ہے، اگر وہ اپنے مقررہ دنوں سے تجاوز نہ کرے یعنی 15 دن سے تو وہ حیض ہی ہے۔ اگر لمبی مدت خون جاری رہے مثلاً 1 ماہ یا اس سے زیادہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر عورت ہر ماہ اپنے حیض کا وقت اور اس کے ایام کو جانتی ہے، اس کے دنوں کو جانتی ہے اور حیض کے خون کو پہچانتی ہے تو وہ اپنے خون مطلب اپنے وقت اور مخصوص دنوں کے اعتبار کرے گی، خود کے خون کے اوصاف کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی اگر خون آتا بھی ہے تو وہ اپنے دنوں کا اندازہ لگائے گی، ان دنوں کے بعد وہ پاک ہو کر نماز پڑھے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت حیض کے وقت اور ایام کو جانتی ہے لیکن اس کا خون ایک ہی صفت کا حامل ہے تو وہ وقت اور عدد کو پیش نظر رکھے گی، یعنی وہ اپنے جو اس کے دن، جتنے دن اس کو حیض آتا تھا اتنے دن کو گنے گی۔ تو جو ہے اگر وقت حیض کو جانتی ہے، ایام کی تعداد کو نہیں جانتی، مطلب وہ جو ہے پہلے کا دوسرا، یہ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں دوبارہ سے، اگر عورت حیض کے وقت اور ایام کو جانتی ہے لیکن اس کا خون ایک ہی صفت کے حامل ہے، مطلب وہ گاڑھا ہے تو گاڑھا ہی ہے، اگر وہ پتلا ہے تو وہ پتلا ہے، تو ایسی وہ وقت اور عدد کو پیش نظر رکھے گی اور مدت کے حیض کو شمار کرے گی، یعنی وہ اپنے جس دنوں میں پاک ہوتی تھی ان دنوں میں ہوگی۔ اور تیسری صورت، اگر عورت وقت حیض کو جانتی ہے، ایام کی تعداد کو نہیں جانتی، تو جن ایام کو وہ جانتی ہے تو ان ایام میں عام عورتوں کی عادت کے مطابق 6 یا 7 دنوں کو ایام حیض شمار کرے گی اور باقی وہ پھر جو ہے استحاضہ میں شمار ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے حیض کے ایام کو تو جانتی ہے لیکن ہر ماہ حیض آنے کے وقت کو نہیں جانتی تو ہر قمری مہینے کی شروع میں معلوم دنوں کی تعداد کے مطابق مدت حیض کو شمار کرے گی۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جو ہے آپ کو میری ان باتوں کی جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، جو کہ ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب میں روکوں گی نہیں، اور الحمدللہ یہ دوبارہ سے ہمارے ادارے میں بھی دوبارہ سے یہ پڑھائی جانے لگی ہے۔ کتاب جو ہے جنت کا راستہ، الحمدللہ ہماری استاذہ نے ہمیں دوبارہ سے یہ شروع کروا دیا ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی، میں دوسری بار اس کو پڑھوں گی تو میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بار تو کم سے کم یہ پڑھائی دوں اور آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کے فطری خون نفاس کے احکامات۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے پڑھنے میں اور کوئی آپ کو سمجھانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو کوئی جو ہے اتنی بڑی عالم والا فاضل نہیں ہوں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی اسٹڈی کر رہی ہوں الحمدللہ۔ تو بس میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں تک جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے ان تک پہنچاتی رہوں۔ ہماری بچیوں کو جو ہے بہت ضرورت ہے قرآن کو تھامنے کی۔ دیکھیں اسی کے ساتھ ساری بہاریں اور سارے نور ہیں، باقی ہم نے کب چلے جانا ہے ہمیں خود نہیں معلوم۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔